मतनुल अर्बाईन अन्नववी में से अल-हदीसुल अव्वल, पहली हदीस अल-हदीसुल अव्वल अन अमीरुल मुमिनीन अबी हफ्स उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अमीरुल मुमिनीन लक़ब है, अमीरुल मुमिनीन सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है। अबी हफ्स ये कुनियत है, हफ्स का वालिद, असल में इनकी बेटी है हफ्सा, उन्हीं के नाम पर इन्हें अबू हफ्स कहा गया है। कुनियत है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। उमर इब्न अल-खत्ताब, उमर जो कि खत्ताब के बेटे हैं। क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सुना। यक़ूलु, वो फरमा रहे थे, ये उस वक़्त मैंने उनसे सुना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे थे। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बिल्कुल वाज़ह है कि वो मदीना से बाहर अपनी ज़मीन में रह रहे थे और उन्होंने अपने एक साथी के साथ, अपने एक हमसाया के साथ बारी मुकर्रर की थी। हमसाया को कहा था कि आप एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और उस दिन मैं आपकी ज़मीन, आपके घर बार और आपके जो मवेशी वगैरह हैं उन सब की देखभाल करूँगा। और दूसरे दिन फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते थे और हमसाया से कहते थे कि आज आप मेरी इस ज़मीन वगैरह और यहाँ की जो मेरे यहाँ मवेशी वगैरह है उनकी आप रखवाली करें। तो जिस दिन वो आए हैं उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, वो फरमा रहे थे इन्नमल अमालु बिन्नियात, यकीनन अमाल का दारोमदार नीयत पर है। इन्नमा ये कभी कभी हसर के लिए इस्तेमाल होता है, हमेशा नहीं। हसर किसको बोलते हैं? हसर का माना ये है कि सिर्फ ये चीज़ है जो बताई जाएगी, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। इन्नमा अल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार सिर्फ नियत पर है, किसी और चीज़ पर नहीं है। तो कभी कभी ये इन्नमा जो है यकीनन के लिए इस्तेमाल होता है, ताकीद के लिए, और कभी कभी हसर के लिए। इसमें अहले लुगत के दो कौल हैं, इसमें इख्तिलाफ है लुगवियों का। बाज़ ने कहा इन्नमा हसर के लिए है, हमेशा जब भी इन्नमा इस्तेमाल हो तो जो चीज़ बतलाई जा रही हो वो उसी में महदूद है जो बतलाई जा रही हो, इसके बाहर नहीं। लेकिन बाज़ अहले इल्म ने कहा, अहले लुगत ने कहा नहीं, इन्नमा कभी भी हसर के लिए नहीं होता है। उन्होंने सिरे से इनकार किया। बाज़ ने कहा नहीं, ये सिर्फ हसर के लिए होता है, कोई और माना नहीं है। जबकि बाज़ ने कहा नहीं, ये कभी भी हसर के लिए नहीं होता है बल्कि इसके और माना है वगैरह। लेकिन इस सब में दरमियानी ये है कि कभी कभी इन्नमा जो है ये हसर के लिए होता है और कभी कभी इन्नमा हसर के लिए नहीं होता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो तारीफ़ की गई है या उनका जो तज़किरा किया गया है, इन्नमा अंत नज़ीर, इन्नमा अंत, अगर ये कहा जाए कि इन्नमा हसर के लिए है तो इसका मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नज़ीर हैं, बशीर नहीं है। लेकिन जबकि दूसरी आयत में ये बतलाया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीरन व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाले भी हैं और अल्लाह के अज़ाब से डराने वाले भी हैं। या इसी तरह इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप सिर्फ याद दिलाने वाले हैं, आप सिर्फ इन्नमा अंत मुज़क्किर, फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप सिर्फ याद दिलाने वाले हैं। इसी तरह है इन्नमा अंत मुनज़िरु मन यख्शाहा, इन्नमा अंत मुनज़िरु मन यख्शाहा,
آپ قیامت سے صرف اسی کو ڈرا رہے ہیں جو قیامت سے ڈر رہا ہو، تو کیا یہ حسر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں ان لوگوں کو بھی نصیحت کرتے تھے، ان کو بھی ڈراتے تھے جنہیں قیامت کے بارے میں کوئی ڈر ہی نہیں تھا، جو قیامت سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، جو کہتے تھے ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ انما محض حسر کے لیے ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ انما حسر کے لیے کبھی نہیں ہوتا ہے، اس کے بہت سارے معنی، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کہا جائے انما کبھی کبھی حسر کے لیے ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے حسر کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آیات یا احادیث کی نصوص جو عبارات ہیں، جو سیاق سباق ہے، اس سے پتہ چلے گا۔ الاعمال جمع ہے اور اس کا واحد ہے عمل، اس کا واحد ہے عمل۔ انما الاعمال، اعمال جمع ہے، واحد کیا ہے؟ عمل۔ عمل کس کو بولتے ہیں؟ العمل حرکت الجسم، یا آپ کہیں گے الحرکہ، حرکت کرنا، کام کرنا کوئی۔ اور یہاں پر مراد ہیں وہ اعمال جن سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو، جن سے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتا ہو، وہ اعمال۔ انما الاعمال، وہ اعمال جن سے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتا ہو، عبادت چاہتا ہو۔ بالنیات، یہ جمع سے کا ذکر کیا ہے، اس کا مفرد واحد ہے النیت، النیت۔ اور النیت سے کیا مراد ہے؟ القصد والارادہ۔ النیت سے کیا مراد ہے؟ القصد والارادہ۔ اور اصطلاحی طور پر نیت سے کیا مراد ہے؟ اصطلاحی طور پر نیت سے یہ مراد ہے کہ انسان جو عمل انجام دیتا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا جو ہدف ہے، ہدف کیا ہے اس نیت سے، مراد کیا ہے اس نیت سے، وہ اسے کیا چاہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال، سارے کے سارے اعمال، کیونکہ یہ الف لام جنس کے لیے ہے، یہ الف لام جنس کے لیے ہے، لہذا اس میں اعمال، معاملات، ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، الاعمال الف لام للجنس کے لیے ہے، یعنی سارے اعمال، چاہے کوئی بھی عمل ہو، اس کا دار مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اعمال کی دو قسمیں ہیں خاص طور پر، عمل القلب، عمل اللسان، یا آپ کہیں گے عمل الجوارح۔ اعمال القلوب، اعمال الجوارح، وہ عمل جو انسان دل سے کرتا ہے، مثلا توکل کرنا، مثلا امید رکھنا، یہ دل کے اعمال ہیں۔ خوف و خشیت رکھنا، تعظیم کرنا، اور پھر جو ہے جسم کے اعمال جیسے نماز پڑھنا یا اسی طرح روزہ رکھنا، یہ جسم کے اعمال ہیں۔ سلام کرنا، ذکر کرنا، یہ جسم کے اعمال ہیں۔ لیکن یہ ذکر جس خشیت سے ہو، خشوع سے ہو، وہ خشوع دل میں ہوتا ہے۔ جس تقوی سے روزہ رکھے جائیں لعلکم تتقون، وہ تقوی دل میں ہوتا ہے، وہ دل کا عمل ہے۔ اور روزہ جو ہے ظاہری طور پر جسم کا عمل ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یقیناً تمام قسم کے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ وہ ہے نیات پر۔ اور نیت یعنی نیت کیا ہے؟ اب نیت ظاہری عمل ہے یا دل کا عمل ہے؟ نیت دل کا عمل ہے۔ اور اگر کوئی انسان، یہ کہتے ہیں اہل علم والنیت محلها القلب، نیت کا مقام دل ہے، اگر کوئی انسان زبان سے نیت کرے تو وہ بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت نہیں سکھائی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جب ہم حج کو چلے جاتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں لبیک اللہم عمرتن، لبیک اللہم حجن، اور بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ میقات پر پہنچ کر نیت کرنا، اس وقت کہنا لبیک اللہم عمرتن، کیا یہ اونچی آواز سے نیت نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا کچھ لوگ۔ ٹھیک ہے، اس میں دو جواب ہیں۔ نمبر ایک، اگر یہ اونچی آواز سے نیت ہے
تو کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور عبادات میں یا عبادات کے طریقوں میں ہر جگہ قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ ہر جگہ آپ قیاس کریں گے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو کیا انہوں نے نماز کے لیے زبان سے نیت سکھائی؟ وضو دن میں کتنی مرتبہ کیا؟ کیا انہوں نے زبان سے نیت کی؟ میں نیت کرتا ہوں اس بات کی کہ میں وضو کروں گا، میں نیت کرتا ہوں اس بات کی کہ میں نماز پڑھوں گا، میرا چہرہ قبلہ کی طرف ہے، میرا دل آپ کی طرف ہے، یہ فرض کی 4 رکعتیں ہیں۔ یہ سب اس میں سے کوئی بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں سے کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اگر عمرہ میں داخل ہونے کے لیے اگر یہ نیت ہو تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نیت ہونے دیجئے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ نیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ذکر الدخول فی العبادہ، عبادت میں داخل ہونے کا ذکر۔ جیسے نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اسی طرح عمرہ میں داخل ہونے کے لیے لبیک اللہم عمرۃ۔ تو کیا تکبیر تحریمہ نیت ہے؟ جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں یہ نیت ہے؟ یہ نیت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ عبادت میں داخل ہونے کا ذکر، عبادت میں داخل ہونے کا ذکر، ایسا ذکر جس کے ذریعے سے انسان عبادت میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کیا، اب یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں کھا سکتا ہے۔ لبیک اللہم عمرۃ کہا، اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا ہے جو احرام کی حالت کے مخالف ہو۔ آپ لوگوں نے بات سمجھی؟ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور یقیناً ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ اگر اس نے نیت کی ہوگی صحیح چیز کی تو اسے وہ ملے گی، اگر اس نے نیت کی ہوگی کسی دنیاوی فائدے کی تو اسے وہی چیز حاصل ہوگی جو چیز اس نے نیت کی ہوگی۔ عبادات میں اگر اس نے نیت کی ہوگی فرض کی تو فرض ادا ہو گیا، اگر اس نے نیت کی ہوگی نفل کی تو نفل ادا ہو گیا۔ کوئی آدمی آئے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نیت کرے، 2 رکعت تحیۃ المسجد سے سلام پھیرا، اب دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میں نے ظہر کی 2 رکعتیں قصر نماز پڑھ لی، میں نکل رہا ہوں، تو وہ کہے گا چلو میں نے بھی 2 رکعتیں پڑھ لی، اب وہ تحیۃ المسجد سے پڑھی تھی لیکن چھوڑو، اب وہ ظہر کی ہو گئی، نکلتے ہیں۔ کیا ایسا درست ہے؟ نہیں۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آپ نے نیت نہیں کی تھی فرض کی، آپ نے نیت کی تھی مسنون عمل کی، واجب عمل کی، جو یہ والا فرض نہیں ہے، ایک اور فرض ہے مان لیجئے، کیونکہ تحیۃ المسجد علماء کے ہاں صحیح قول کے مطابق واجب ہے، یہ عام سنت نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کی نیت کی تھی، لیکن آپ نے ظہر کی نماز کی نیت نہیں کی تھی، لہذا ظہر ادا نہیں ہوگی، یا کوئی اور قصر نماز جو اس صفت کی ہو وہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اگر کسی نے آخرت کا عمل کیا دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل ہوگا، لیکن کیا آخرت میں اس کے لیے کوئی درجہ ہوگا؟ آخرت حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے سب سے پہلے جو 3 آدمی جہنم میں چلے جائیں گے، ان میں سے ایک وہ قاری قرآن بھی ہوگا جس نے قرآن اس لیے پڑھا ہو تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا قاری ہے، ریاکاری کی وجہ سے، شہرت حاصل کرنے کی وجہ سے، لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنے کی وجہ سے، اور آج کل کی زبان میں ہم کہیں گے لائکز اور شیئرز حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ میں یہ اپلوڈ کروں گا تو بہت سارے لوگ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کومنٹ کریں گے، دوسری چیز سبسکرائب کریں گے۔ ان چیزوں کی وجہ سے اگر کسی نے کوئی چیز کی ہو عمل صالح میں سے تو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جس نے جس چیز کی نیت کی ہوگی وہ چیز اسے حاصل ہوگی۔ پھر یہ ایک قاعدہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم قاعدہ بیان کیا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، یہ قاعدہ ہے۔ اتنا ہی حصہ اس حدیث میں قاعدہ ہے، اتنا حصہ حدیث میں کیا ہے؟
قاعدہ ہے. ذرا اگر میں اس قاعدہ کے حصے کو الگ سے لکھوں بورڈ پر کیسا لگے گا؟ یہ اتنا حصہ قاعدہ ہے. انما الاعمال، یہ حصر کے لیے ہے، للحصر. الاعمال جمع ہے، اس کا مفرد عمل ہے اور اس کا معنی ہے حرکت. النیات جمع ہے، اس کا واحد نیتن ہے اور اس کا مراد ہے القصد والارادہ. وانما آ گیا لکل، یہ بھی آ گیا امرئن یعنی شخص. لکل عموم کے لیے ہے، عموم کے لیے، للعموم عموم کے لیے، یعنی مراد ہے جو بھی شخص ہو، ہر ایک شخص کے لیے جو بھی ہو. ما نوا، جس چیز کی اس نے نیت کی ہوگی. اعمال میں سے ما نوا یعنی من الاعمال. اعمال میں سے جس چیز کی اس نے نیت کی ہو وہ ملے گا. اب اگر اس نے نیت کی ہو فرض کی یا نفل کی وہی ملے گی. اگر اس نے نیت کی ہو عبادت کی عبادت ہوگی. اگر اس نے ریاکاری کی ہو ریا ہوگا. اگر اس نے لائکس اور شیئرز کے لیے یہ کیا ہوگا وہی حاصل ہوگا. آپ نے بات سمجھی؟ اتنا حصہ حدیث کا قاعدہ ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. امام نووی نے کیا کہا مقدمہ میں کہ میں اس کتاب میں ایسی 40 حدیثیں ذکر کروں گا جو ساری کی ساری بہت بڑا قاعدہ ہیں، دین کے قواعد میں سے عظیم قاعدہ ہے. ذرا میں مقدمہ پر چلتا ہوں. وقد رأيت جمع 40 من اہم من ذلك كله وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. اور ان میں سے ہر ایک حدیث دین کے قواعد میں سے عظیم ترین قاعدہ ہے. یہ جو پہلی حدیث ہے اس میں قاعدہ اتنا حصہ ہے. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ ذکر کرنے کے بعد اب اس قاعدہ کی مثال، اب اس قاعدہ کی مثال فمن كانت ہجرته کلمہ سے کمزور بزرگ فمن كانت ہجرته، یہاں سے یہ مثال ہے. یہاں سے کیا ہے؟ فمن كانت ہجرته، پس جس کی ہجرت الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے طالب علم فمن كانت ہجرته، پس جس کی ہجرت، ہجرت سے کیا مراد ہے؟ الانتقال. یہ شو ہم خود بوزتا ہے انا زی حجوڑی طالب علم شوفو کالم ونن دبا آئیوہ میں قدر یہ الانتقال ہجرت ہے من مکان الى آخر.
ہجرت کا کیا معنی ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ فمن کانت ہجرتہ، پس جو بھی شخص، یہ مثال ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ وہ بیان کیا اور یہ کیا ہے؟ مثال ہے۔ اب فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، یعنی ہجرت کا مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ ہجرت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے ہجرت کا۔ اب مثال میں ہجرت ہی کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ وہ ہجرت کا زمانہ تھا، کیونکہ وہ ہجرت کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا۔ ہم کہتے ہیں یہ ہجرت کا زمانہ تھا۔ حدیث سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا پتہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں فرمایا ہو؟ حدیث سے کیسے پتہ چلے گا یہ کب فرمایا ہے؟ آپ لوگ اندازہ لگائیے، حدیث سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث کب فرمائی ہے؟ اس میں ہجرت آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ مکی دور کا نہیں ہے، ہجرت کے بعد چلے، شروع کے 13 سال نبوت کے نکل گئے، مدینہ میں فرمایا۔ اور کیا سمجھے گے مدینہ میں کب فرمایا ہوگا؟ شروع میں جب لوگ آ رہے تھے۔ اور دوسرا کیا کسی نے کہا تھا؟ ہاں نہیں، راوی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے مکہ مکرمہ میں ہی اسلام قبول کیا ہے۔ راوی انصاری صحابی نہیں ہے، عمر ہے، مکی ہے، مہاجر ہے۔ اس میں منبر کا ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر کب بنایا گیا؟ ہجرت کے 4-5 سال بعد، کیونکہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے، تو منبر بہت بعد بنایا گیا، لہذا وہ ہجرت کا زمانہ تھا۔ وہ کون سا زمانہ تھا؟ اس لیے ہجرت کی مثال دی، فمن کانت ہجرتہ، پس جس کی ہجرت الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ جواب دیا۔ پہلا حصہ شرط، دوسرا حصہ جوابی شرط۔ یہ جو اتنا حصہ ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں یہ شرط ہے۔ اب دوسرا حصہ جو جوابی شرط ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ ہے جوابی شرط۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اطمینان دلاتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہو کہ آپ کی ہجرت سچ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اب دوسرا شخص، دو مثالیں دے دی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا، اب جس کی ہجرت، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ، دوسری مثال، إِلَى دُنْيَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ، اب جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کی غرض سے ہو، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا، جس کی ہجرت کس کے لیے ہو؟ دنیا طلبی کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، او امرأۃ، یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے۔ یہ دو ہی چیزیں کیوں بتلائی مثال میں؟ کیونکہ عموماً جب نقل مکانی انسان کرتے ہیں تو انہی دو چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں، یا تو دوسرے شہر میں کمانے جاتے ہیں، یا دوسرے شہر میں شادی کرنے جاتے ہیں۔ گھر پہ چھنس گسن، یہ چھنا ایک شہر پہ بیس شہرس گسن، یہ کم خاطر چھو گسن؟ گھر پہ گسن چھو گسن نکاح خاطر۔ جس کی ہجرت، جس کی نقل مکانی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اس کی نقل مکانی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔
اب جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ اس میں نہیں فرمایا تو اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے یا عورت کی طرف ہے، کیونکہ اس صورت میں ہجرت کے مقاصد بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں ہجرت کے مقاصد، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ کھلا چھوڑا، اس کو بند نہیں کیا، یہاں پر بند کیا۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ دو ہی ہیں بس، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، بند کیا بس، یہاں پر سلسلہ ختم ہوا۔ لیکن یہاں پر دنیاوی مقاصد ہزاروں اور لاکھوں ہیں۔ عورتوں سے شادی کرنا، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے معاملات ہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھلا چھوڑا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہر ایک اس صورت کے لیے شامل اور کامل ہو جو الی اللہ ورسولہ میں نہیں آتی ہے، جو الی اللہ ورسولہ میں نہیں آتی ہے۔ اگر کسی نے، اب یہ ہجرت کا ہی ذکر کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ ہجرت کا دورہ تھا، اور ہجرت ایسا عمل ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو جب اتنا عظیم مقصد، جب اتنا عظیم عمل، اور جس میں کٹھنائیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، دشواریاں بھی ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے منتقل ہونا کیا یہ آسان ہے؟ نقل مکانی کرنا کیا یہ آسان ہے؟ یہ سب آسان نہیں ہے۔ تو وہ عبادت جس میں اتنی مشکلات ہوں، سختیاں ہوں، پریشانیاں ہوں، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، نیت اگر درست ہو، تب فائدہ ہے۔ ورنہ اے مسلمان، اگر آپ نے اتنی سختیاں برداشت کی، آپ نے نقل مکانی کی، گھر بار چھوڑا، اگر آپ دل کو اصلاح پر نہ رکھ پائے، اگر آپ دل کو کنٹرول نہ کر پائے، اگر آپ کے دل میں دنیاوی حرص اور لالچ ہو، تو یہ ساری عبادت ضائع ہوگی۔ آپ کو وہی ملے گا جو آپ نے ارادہ کیا ہو، چاہے کسی دنیاوی فائدہ کا ارادہ کیا ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے آپ کا مقصد ہو اور اس کے لیے آپ نے ہجرت کی ہو، تو آپ کو وہی ملے گا۔ تو اس حدیث میں ایک قاعدہ اور دو مثالیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک مثال، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاعدہ صحیح طور پر جو ہے لوگوں کو سمجھائیں اور لوگ سمجھ دیں اس قاعدہ کو صحیح طور پر۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ اور ایک مثال بیان کی ہے جس سے ہمیں اخلاص کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ اس حدیث سے کیا سمجھ آتا ہے؟ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے عمل کیا، میں اتنا اس میں پریشان ہوا، تھکا، مال خرچ کیا، باقی اب کیا ہے، تھوڑا سا دل ادھر ادھر گیا، اس سے کیا ہے؟ نہیں، اخلاص کی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے خلوص نیت ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ورنہ یہ تھکاوٹ، یہ محنت، یہ ساری چیزیں رائگاں ہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعضاء اور جوارح کا عمل، ان کے برعکس دل کا عمل کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کے برعکس دل کا عمل کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، بہت زیادہ اپنے جسم کو تھکائے، لیکن اگر دل میں ادنا سا اس کو خیال آیا کہ یہ میں کسی اور کام کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ سارا عمل ضائع ہوگا۔ آپ نے بات سمجھی؟ بعض اوقات انسان نماز پڑھتا ہے، اسے نماز میں خیال آتا ہے کہ فلاں صاحب دیکھ رہے، چلو لمبا سجدہ کرتا ہوں تاکہ یہ کہے کہ بہت اچھی نماز پڑھنے والا ہے۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ ابھی تک جو 3 رکعتیں پڑھی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی خراب ہو گئی۔ لہٰذا ان چیزوں کو دل میں نہیں آنے دینا چاہیے۔ اس حدیث سے ہم نے یہ سمجھا، اس حدیث کے جو فوائد ہیں، فوائد اگر ہم کہیں گے اس حدیث سے ہم نے کیا سمجھا؟ فوائد: اخلاص کی اہمیت، اور اسی طرح دل کے اعمال کا وزن، یہ جو دل کے اعمال ہیں ان کی اہمیت، اور اسی طرح یہ کہ ہمیں ریاکاری سے بچنا چاہیے، ہمیں ریاکاری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ایک اسلوب بھی ہم نے سمجھا کہ اگر ہم کسی کو قاعدہ بتلائیں تو ہمیں مثال بھی دینی چاہیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بھی بتلایا اور پھر مثال سے بھی سمجھایا۔ اب اس کے بعد ہم دوسری حدیث لے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ۔ ہاں ایک اور بات یہ ہے سبب حدیث، اس حدیث کے بارے میں بعض نے کہا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ایک شخص نے نیت کی تھی کہ میں جا کر کے ایک عورت سے نکاح کروں گا، لیکن وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ حدیث اسی سبب سے بتلائی گئی ہو۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اسی شخص کے بارے میں بتلائی ہے، یہ حدیث مستقل ہے، الگ ہے، اس کے لیے وہ سبب نہیں ہے۔ وہ ام سلیم کا قصہ جو آیا ہے، ام سلیم کے قصے میں تو امام ابن حجر رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ کہیں پر بھی ایسا ثابت نہیں ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے لیے ذکر کی ہے۔ قال ابن حجر لیس فیہ ان حدیث الاعمال سیق بسبب ذالک ولم ارى فی شیء من الطرق ما یقتضی التصریح بذالک۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ مہاجر ام قیس جس کو بولتے تھے، وَيُذْكَرُ فِي هَذَا الْمَقَامِ حدیث ابن مسعود فی قصة مہاجر ابن قیس حاجر رجل لیتزوج امرأة یقال لها ام قیس۔ کہتے ہیں ایک مرد نے ہجرت کی تاکہ وہ ام قیس کے ساتھ نکاح کر سکے، تو پھر اس کو کہا جاتا تھا یہ ام قیس کا مہاجر ہے، تو وَكَانَ يُسَمَّى مہاجر ام قیس۔ وَبَعْضُ الْعُلَمَاء يَجْعَلُهُ سَبَبًا لِوُرُودِ هَذَا الْحَدِيث۔ کہتے بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث اسی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس حدیث کا سبب وہی ہے مہاجر ام قیس، لیکن ایسا درست نہیں ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا نہیں یہ مستقل حدیث ہے، اس حدیث میں کہیں بھی یہ اشارہ نہیں ہے، یا اس حدیث کی جتنی بھی اسانید ہیں، ابن حجر نے کہا وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الطُّرُقِ، اس حدیث کی جتنی بھی سندیں ہیں، جتنی بھی روایات ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، کہیں بھی میں نے اس قسم کا کوئی اشارہ نہیں دیکھا کہ یہ حدیث مہاجر ام قیس کے لیے ہو۔ ہاں اگر مہاجر ام قیس نے صرف اس نیت سے ہجرت کی ہوگی وہ اس میں آ سکتا ہے، کیونکہ یہ حدیث عام ہے اس کے لیے بھی اور دوسرے سارے لوگوں کے لیے بھی، لہذا یہ اگر کہا جائے کہ یہ صرف اسی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ایسا ثابت نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ امام المحدثین، اس حدیث کو روایت کیا ہے محدثین کے دو بڑے اماموں نے، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، پھر تھوڑی سی نسبت بھی ذکر کی، کہا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری، اور دوسرے ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشیری النسابوری۔ ہاں فی صحیحیہما، ان دونوں کی صحیح کتابوں میں، یہ انہوں نے کہا یہ حدیث ذکر کی ہے اپنی دونوں صحیح کتابوں میں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ، وہ دو کتابیں جو سب سے صحیح کتابیں مصنف کتابوں میں سے، جو کتابیں لکھی گئی ہیں تصنیف کی گئی ہیں ان میں سے سب سے صحیح کتابیں ہیں، اصح الکتب المصنفہ، سب سے صحیح کتابیں جو لکھی گئی ہیں تصنیف کی گئی ہیں۔ تو یہ نہیں فرمایا اصح الکتب بعد القرآن، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتابیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا سب سے صحیح کتابیں ان میں سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو قرآن تصنیف نہیں ہے، قرآن اللہ کی تصنیف، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ۔ تو جب کہا اصح الکتب المصنفہ تو اس سے لفظ قرآن باہر نکلا، کیونکہ قرآن اصل میں مصنف نہیں ہے، اصل میں وہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر کہا کہ یہ جو سب سے صحیح کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، انہی میں یہ حدیث آئی ہے۔ الحدیث الثانی، دوسری حدیث جو ہے عن عمر ایضاً، یہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ، کہا اس دوران کہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے، حالت بیان کر رہے ہیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یومن، ایک دن، ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، کہ اچانک ظاہر ہوا ہمارے سامنے، طلع علینا، ہم پر ظاہر ہوا یعنی ہمارے سامنے ظاہر ہوا، نمودار ہوا، کوئی آدمی، رجل، کوئی آدمی، کچھ شخص آؤ، یہ نکرہ اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ اس کو جانتے نہیں تھے، شدید بیاض الثیاب، جس کے کپڑے بہت ہی زیادہ سفید تھے۔ تو یہ جو ہے بینما نحن جلوس عند رسول اللہ ذات یومن، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ واقعہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے کب پیش آئی، اس وقت ہم لوگ کیا کر رہے تھے، اس وقت ہم لوگ کیا کر رہے تھے، واقعہ کس وقت پیش آیا۔ اگر راوی یہ بتلائے کہ واقعہ کس وقت پیش آیا، اس وقت ہم کیا کر رہے تھے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ راوی اس حدیث اور اس واقعہ سے پوری طرح واقف ہیں، لہذا جب پوری طرح واقف ہو تو اس کو یہ واقعہ صحیح طور پر یاد بھی ہوگا اور اس میں کسی خلل کا وہ امکان نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، انسان کو یاد نہیں رہتا ہے کیا ہوا، کیسے ہوا۔ اگر سیدھے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ سیدھے ایک حدیث ذکر کی، نہیں، جب وہ کہیں گے ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیں کیونکہ آپ لوگ ابھی کہہ سکتے ہیں ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہم بیٹھے تھے پھر ایک آدمی آیا، ہمیں یہ واقعہ سننے کی کیا ضرورت ہے، سیدھے کہے الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، ایسا نہیں ہے، مسئلہ ختم۔ یا ہمیں کیا ضرورت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب وہ منبر پر تھے، سیدھے کہے قال رسول اللہ انما الاعمال بالنیات، نہیں، یہ جو اس سے پہلے تھوڑا سا سیاق سباق راوی ذکر کرتا ہے کہ یہ حدیث کب فرمائی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف فرما تھے، ہم لوگ کہاں پر تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ راوی اپنی اس حدیث کو پوری طرح سے یاد رکھے ہوئے ہیں، اور یہ زیادہ ترجیح کے وقت یہ چیز زیادہ کام آتی ہے، ترجیح کے وقت اگر مثال کے طور پر کوئی اور حدیث بیان کرے اور وہ یہی انما الاعمال بالنیات والی حدیث روایت کرے کسی اور سے، اور پھر اس میں الفاظ کا تھوڑا سا اختلاف ہو یا کوئی اعتراض ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث راجح ہے، کیونکہ وہ خود اس خطبے میں موجود تھے، انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے بات سمجھی۔ رجل شدید بیاض الثیاب، کپڑوں کی سفیدی زیادہ تھی، یہ سفید کپڑوں کی فضیلت ہے، یہ کس کی فضیلت ہے، اور اسی سے بعض اہل علم نے لیا ہے کہ طالب علموں کو کلاس میں ایک خاص وردی پہن کر کے بیٹھنا چاہیے، اچھے کپڑے پہن کر کے بیٹھنے چاہیے، کیونکہ یہ طالب علم بن کر آیا ہے۔ تو ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں مثلا یہاں اس کلاس میں یا دوسری کلاسوں میں، جو شخص جو چیز پسند کرتا ہے وہ پہن کر آتا ہے، تو کلاس کا ایک نظام ہونا چاہیے، آپ لوگ اتفاق کریں کسی ایک چیز پر، پھر اگر وہی پہن کر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہترین رہے گا۔ کہا شدید سواد الشعر، سر کے بال بہت کیا تھے، کالے تھے، کیونکہ جس کے سر کے بال جتنے کالے ہوں وہ چمکیلا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ اب اگر آدھے بال کالے ہیں، آدھے بال سفید ہیں، آدھے بال کچھ اور ہیں، یا اسی طرح ہمارے سماج میں اگر کوئی گورا ہو 100%، سر کے سارے بال لال جیسے ہوں، ناپسندیدہ ہے ہمارے سماج میں، جبکہ دوسرے سماج میں جہاں اکثر لوگ گورے ہوں وہاں کالا ناپسندیدہ ہے۔ یہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ ہمارے یہاں یہ گندمی رنگ کی چمڑی یہ ٹھیک ہے، اگر کوئی 100% سفید ہو عجیب لگتا ہے۔ اور میں نے ایک افریقی ایک آدمی سے سنا، نام مجھے پتہ نہیں ہے، اس وقت تو انہوں نے نام بتایا تھا کچھ، حج میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سماج میں سب سے کالا
سب سے زیادہ خوبصورت مانا جاتا ہے؟ کہا ہمارے سمجھ، کیونکہ وہ سارے کالے ہیں، کہا ہمارے سماج میں اگر یہ دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے تو دیکھا جاتا ہے سب سے زیادہ کالا کون ہے۔ اگر کوئی کالا نہیں ہے، آپ لوگوں کی طرح گندمی ہے، تو ہمارے سماج میں بدصورت مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس میں کوئی عیب ہے، کوئی بیماری ہے، اس لیے اس کا رنگ ایسا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو جو ہے مختلف پسندیں عطا کی ہیں، کسی کو یہ رنگ پسند ہے، کسی کو یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ شدید سواد الشعر، کیوں؟ کیونکہ عرب اصل میں گندمی رنگ کے تھے، ان کے سر کے بال بھی کیا تھے؟ کالے تھے۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے کپڑے بھی دیکھے ہیں، بال بھی دیکھے ہیں۔ اچھا، اسے لگتا ہے ٹوپی نہیں پہنی تھی، ورنہ بالوں کے بارے میں نہیں کہتے۔ آپ نے بات سمجھی؟ تو خوش ہو گئے وہ لوگ جن کو ٹوپی نہیں ہے۔ چلے بہرحال انشاءاللہ اگلے درس میں ہم یہاں سے آگے چلیں گے، یا یہ ایک جملہ پڑھ لیجئے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے آثار نہیں پائے جاتے تھے۔ اس پر سفر کے آثار کیا ہے؟ کہ اگر آپ نے سفید کپڑے پہنے ہیں تو وہ دھول اور مٹی سے تھوڑے سے کالے ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کپڑے بہت زیادہ سفید تھے۔ پتہ چلتا ہے ہمسایہ گھر کا ہے، ابھی نہا دھو کر آیا ہے۔ سفر کی علامت کیا ہے؟ سر کے بال جو ہیں پراگندہ ہوئے ہوں، ان میں دھول اور مٹی جمع ہوئی ہو۔ کشیر پٹھی ونا زٹ گسن، تو اچھا پتہ زٹ گسن کیا گو؟ امس آس توتہ چھو زٹ ونا لفظ؟ ہاں تو ونیو پننہِ زے کیا چھو ونا؟ زٹ گسن۔ امس آسیا سوئی گمز، کھردرا آسیا مس، تو ایسا نہیں تھا، لگتا تھا ہمسایہ گھر کا ہے۔ لیکن کہا ولا یعرفہ منا احد، ہم جو سارے اہل مدینہ بیٹھے تھے، اہل مکہ بیٹھے تھے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، نہ مکہ کا ہے نہ مدینہ کا ہے، یہ کہاں سے آیا، کس کے گھر میں نہ آیا۔ تو شخص پتا اس چیز کو دیکھ کر کے بعض اوقات جو باہر یہ سیکورٹی والے لگے رہتے ہیں نا، وہ بھی اس چیز کو دیکھ کر کے کبھی ایک انسان کو مطلب نا جج کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ دور کے ہوں، بہت دور سے آئے ہوں، تو آپ کے کپڑے، آپ کے پیچھے بیگ ہوگا، آپ کو رکائیں گے، رکو تلاشی کرو، یہ ہے وہ ہے۔ اب اگر آپ دور کے بھی ہوں گے مثلا، لیکن آپ چپل پہن کر کے لال چوک میں یا کسی جگہ گھوم رہے ہیں، تو ہمسایہ گھر کا ہے شاید۔ آپ نے بات سمجھی؟ آپ اس طرح وہ پٹھو وٹھو باندھ کر نہیں ہے، آپ چل رہے ہیں، سر لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ پاس پڑوس کا ہے، ابھی آیا ہے۔ دور سے آیا ہوتا تو اس نے اسی قسم کے کپڑے وپڑے یا شوز ووز پہنے ہوتے، تو یہ ایسا لگتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ تو سفر کے آثار لگ رہے تھے، کہیں دور سے آیا ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی جانتا تھا، اور یہاں پر جو ہم میں سے کہا دو قسم کے لوگ تھے، مہاجر، انصار۔ نہ تو مکہ مکرمہ کا ہے، پھر تو مہاجر جانتے بھائی یہ فلاں ہے، قریش کا ہے، بنو ہاشم کا ہے، بنو عدی کا ہے، نہیں۔ نہ تو کوئی اسے مدینہ کا جانتا تھا، کہتا جی یہ اوس کا فلاں ہے، خزرج کا فلاں ہے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا عمر کو کیسے پتا چلا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا؟ اس میں کہا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ جب وہ داخل ہوا لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یوں کچھ جب کوئی داخل ہو جائے اچانک تو لوگ دیکھتے نا ایک دوسرے کی طرف۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی سے اخذ کیا کہ یہ لوگ اس کو، اور بعض روایت میں ہے جب وہ داخل ہو گیا تو لوگوں نے سرگوشی کی، ایک دوسرے کو کان میں کہا یہ کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ دوسرے آپ اس کو جانتے ہیں؟ نہیں میں نہیں جانتا ہوں، سرگوشی کی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔